खुदावन यसु मसीह के नहायत ही अजीम और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली एलजी क्वार्टर से है। आज हम जिस मौजू पर बात करने को है वो मौजू है हकीकी रोज़ा। और आज बाइबल मुकद्दस में से हम इस बात पर गौर करेंगे, रोज़ा तो हम रखते हैं, लेकिन जो हकीकी रोज़ा है, जिसकी बाबत खुदावंद यसु मसीह ने जो तालीम दी है, हम उस पर गौर करेंगे। और आइए हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, ये टेक्स्ट जो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा, ये पहाड़ी वास का हिस्सा है। और पहाड़ी वास के अंदर जब हम 6 बाब को पढ़ते हैं तो 6 बाब की पहली आयत में खुदावन यसु मसीह ने वार्न किया है, वार्निंग दी है कि अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, वरना तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। और वो रास्तबाजी के काम क्या है? पहला काम खैरात है, और दूसरा काम दुआ है, और तीसरा काम जो है वो है रोज़ा। और ये तीनों काम इंसानी रास्तबाजी का हिस्सा हैं। अगर इन तीनों कामों को लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो खुदावंद बता रहे हैं कि ये रास्तबाजी नहीं है, ये रयाकारी है। और ये वो हकीकी रोज़ा नहीं है जिसे खुदा पसंद करता है, जो खुदा चाहता है कि उसके लोग रखें। मसीह ने तालीम दी है कि अगर अजर चाहते हो, अगर बदला चाहते हो, अगर बरकत चाहते हो, हकीकी रोज़ा रखना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे रोज़े के अंदर, तुम्हारे इस रास्तबाजी के काम के अंदर रयाकारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और खुदावंद ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, जिस तरह रयाकार करते हैं। अजीजों, रयाकार का मतलब है मुनाफिक, बातन में कुछ और जाहिर में कुछ और ग्रीक वर्ड जो इसके लिए यूज हुआ है उसका जो मतलब है वो है स्टेज प्लेयर, अदाकार, जो अदाकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं। और यहूदी लोग जो थे ये हफ्ते में 2 मर्तबा रोज़ा रखा करते थे, एक सोमवार को और एक जुमेरात को। और वो क्या करते थे? वो रोज़ा रखते और मंडियों में जाकर अपना कारोबार करते, अपने बाल बिखेरते, अपनी सूरत को उदास बना लेते, अपने मुंह को बिगाड़ लेते, ताकि जो कस्टमर आए वो उनको रोजेदार जाने और ये समझें कि ये शख्स जो है वो सच बोल रहा है, उस पर यकीन करते हुए उससे उसका माल खरीद लें।
اور وہ لوگ روزے کی آڑ میں اپنے کاروبار پر بیٹھ کر یہ ریاکاری کرتے تھے، اور سچ میں ان کا مال بہت جلد بک جاتا تھا، لیکن اس کے پیچھے نفع کا لالچ تھا، ان کے اندر دھوکہ تھا، ان کے اندر فریب تھا۔ روزہ تو وہ رکھتے تھے لیکن یہ حقیقی روزہ نہیں تھا، اور اس روزے کا اجر وہ پا چکتے تھے، لیکن جو اجر خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے وہ اس سے قاصر رہتے تھے۔ سو خداوند نے کہا، وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تم ان کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، ان کے اندر لالچ ہے، ان کے اندر فریب ہے، ان کے اندر جھوٹ ہے، ان کے اندر نفع کا لالچ ہے، اور خدا ایسا روزہ پسند نہیں کرتا۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ یہ ہے کہ خدا کا بندہ یا خدا کی بندی پوشیدگی میں جائے اور پوشیدگی میں روزہ رکھے، منہ اداس اور بگاڑنے کے بجائے منہ کو دھوئے، بالوں کو بکھیرنے کے بجائے سر پر تیل ڈالے اور خدا کے حضور میں عاجزی کرے۔ روزہ جو ہے یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے، اس کی خدمت کرنے اور پاک زندگی گزارنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اور پوشیدگی کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے کروپٹوس، جس کا مطلب ہے راز، بھید، چھپانا، دوسروں کے علم سے الگ، ایک ایسا کام جو رازداری میں کیا جائے، جس کی بابت کوئی جان نہ سکے، جس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ تو جب پوشیدگی میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو دراصل یہ حقیقی روزہ ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، جسے لوگ نہ دیکھتے ہوں، جس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ اور روزے کا مطلب جو ہے، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے روزہ، جس کا مطلب ہے کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صوم۔ صوم کا مطلب ہے منہ ڈھانکنا، یعنی کچھ نہ کھانا۔ اور عربی زبان میں بھی جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ صوم ہی ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ گھیان اور دھیان کرنا، مطلب صرف فاقہ نہیں کرنا بلکہ خدا پر، اس کی ذات پر اور اس کی محبت پر غور کرنا ہے۔ اور یونانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے نیسٹیو، اور نیسٹیو کا مطلب ہے کھانے پینے سے تو پرہیز کیا جائے لیکن اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے۔ بلا مقصد روزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ کھانے پینے کا خیال چھوڑ کر خدا کی قربت حاصل کرنا، اس کے چہرے کے طالب ہونا، اس کے مکاشفہ سے بھرنا، روحانی فتح اور قوت کو حاصل کرنا۔ اور کسی خدا کے خادم نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ رے، یعنی کہ روزہ میں جو الفابیٹ یوز ہوئے ہیں، رے سے مراد ہے ریاضت کرنا، یعنی کہ عبادت کرنا، اور واو سے مراد وعدہ کرنا ہے، گناہ اور بدی کو ترک کرنے کا وعدہ، اور زے سے مراد ہے زناکاری سے بچنا، اپنے نفس پر قابو پانا وغیرہ، اور ہے سے مراد ہے ہدیہ دینا، مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ سو روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایسا روزہ جسے خدا پسند کرتا ہے، جو حقیقی روزہ ہے، جس کا خدا اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، وہ روزہ رکھنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا جائے۔
سو روزہ میں ریاکاری جو ہے وہ خدا کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. خدا اسے ناپسند کرتا ہے، اور جس بھی راست بازی کے آپ کے کام کو خدا ناپسند کر دے وہ نامقبول ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ تعلیم دی ہے حقیقی روزے کے بارے میں، اور وہ حقیقی روزہ پوشیدگی میں رکھا جاتا ہے، جس کی بابت کسی کو کوئی علم نہیں، صرف علم خدا کو اور روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے. سو اس لیے خداوند نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. عزیزو، روزہ رکھ کر صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز نہیں کرنا، خدا کی ذات پر غور کرنا ہے، خدا کا مکاشفہ حاصل کرنا ہے، اس کے چہرے کے، اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے، اور اس کی پوری شخصیت پر، محبت پر گیان دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ خدا کیسا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے. اور خداوند نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، سو مسیح کی تعلیم کے مطابق روزے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. مسیح کا یہ کہنا کہ جب تم روزہ رکھو ہمیں مذہب کی قید سے باہر لے کر آتا ہے، مذہب کی قید سے نکال کر روحانیت میں لے کر آتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو. اور یاد رکھیے، روزہ بذات خود، روزے کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. قوت جو ہے وہ روح القدس کے اندر ہے، لیکن روزہ ہمیں اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور ہماری روحانی بھوک کو، ہماری روحانی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، اور ہمیں روح القدس کے لیے حساس بنا دیتا ہے، سینسٹیو بنا دیتا ہے. سو ہمیں اس طور سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی قوت سے لبریز ہو جائیں. اور اس کی بہترین جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے خداوند یسوع مسیح ہے، جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، جس نے ہر کام جس کو کرنے کے لیے نہ صرف کہا بلکہ بطور نمونے کے اس کو پیش بھی کیا. اور ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب 40 دن فاقہ کیا، 40 دن کا روزہ رکھا، تو ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا. اور ان دنوں میں ابلیس خداوند یسوع مسیح کو آزماتا رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے ابلیس کے اوپر فتح پائی ہے. تمام آزمائشوں میں خداوند یسوع مسیح غالب آئے ہیں، اور وجہ یہ کہ خداوند روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے. اور روح القدس کی قدرت روزہ رکھنے کے سبب سے زندگیوں کے اندر متحرک ہو جاتی ہے. روح القدس کی قدرت روزہ کے سبب سے زندگیوں میں کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی روحانی زندگی کے تمام حلقوں میں فتح پاتے ہیں. روزہ ہمیں روحانی طور پر ایک فاتح بناتا ہے، ہمیں زوراور بناتا ہے، ہمیں شفایت کرنے کا فضل دیتا ہے، ہمیں دعا کرنے کا فضل دیتا ہے، ہمیں ابلیس کے خلاف کھڑے ہونے کا اور اس کی ساری آزمائشوں پر غالب آنے کا، فتح پانے کا فضل دیتا ہے. اور روزہ رکھنے کے ہی سبب سے روح القدس کی قدرت ہماری زندگیوں پر جنبش کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس صورت میں جب ہم حقیقی روزہ رکھتے ہیں، جس کی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بائبل مقدس میں دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بناؤ. آج بہت سے لوگ ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن باطنی طور پر، ذہنی طور پر
اندرونی طور پر ان کے اندر ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں گریہ زاری نہیں کرتے، وہ صرف لوگوں پر اپنا امپریشن دکھانے کے لیے کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہماری زندگی دعا روزے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ایسے روزے کا نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اجر ہے، اور نہ خدا اس سے پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ ایسا روزہ کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی تو آپ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ آپ نے روزے کے ذریعے اگر اپنا کوئی مفاد پورا کر لیا ہے تو آپ اپنا اجر پا چکے ہیں، لیکن جو اجر خدا نے دینا ہے وہ اس صورت میں ملے گا جب ہم حقیقی طور پر پوشیدگی کے اندر، سچائی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، روتے ہوئے توبہ کی حالت میں خدا کی حضوری میں جھک جائیں گے، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا، پوشیدگی میں ہوگا سب کچھ، رازداری میں ہوگا سب کچھ، اس وقت یہ حقیقی روزہ کہلائے گا۔ لیکن ریاکاری خدا کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، سو اسی لیے خداوند نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ سو عزیزو، روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو درست ہے، جو حقیقی ہے، جس کا کوئی اثر ہے، جس میں کوئی طاقت ہے، جس کا کوئی اجر ہے، جس کا کوئی بدلہ ہے۔ لیکن اگر اس میں ریاکاری ہے، اپنا ہی مفاد ہے، نفع کا لالچ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو پھر اس روزے کو ہم حقیقی روزہ نہیں کہتے، اور نہ ہی خدا اسے پسند کرتا ہے، وہ نامقبول ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور روزے کے نہ صرف روحانی فوائد ہیں بلکہ روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ صرف روحانی طور پر ہم فاتح بنتے ہیں، زوراور ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، روح القدس کی قدرت سے لبریز ہوتے ہیں، خدا کے مکاشفات سے بھرتے ہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ روزے کے جو اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے حوالہ سے ڈاکٹر میری روتھ سویپ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں روزے کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ، روزہ رکھنے سے ہمارے جو چکھنے کی حس ہے، ہمارا جو ٹیسٹ برڈز ہے، وہ تیز اور نئی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لکھتی ہیں، روزہ رکھنے سے ہمارا وزن کم ہو جاتا ہے، اور جو صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے بدن روزہ رکھنے سے اکثر شفا پا جاتے ہیں، کیونکہ انتڑیاں، گردے، جگر، پھیپھڑے، بلڈ پریشر معمول پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارا جو دماغ ہے وہ چوکس ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتی ہیں کہ جسم میں بڑھاپے کی جو رفتار ہے، اس کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، آہستہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ کھانے پینے کی جن چیزوں کے ہم عادی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کی غلامی میں ہوتے ہیں، ہمیں ان سے نجات مل جاتی ہے۔ کس صورت میں؟ روزہ رکھنے کی صورت میں۔ سو عزیزو، روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں اور روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ سو فوائد تو ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، لیکن بات جو ہے جس پر ہم آج غور کر رہے ہیں، جو ہمارا میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ حقیقی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا حقیقی روزے کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ
روزہ ہی ایک ایسی تاثیر ہے، ایک ایسا اثر ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی میں ترقی کریں، اپنی روحانی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اور خداوند نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ خداوند نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، تو پہلی بات، جب آپ روزہ رکھیں، اس کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر کنوکشن ہو، روح القدس آپ کو تحریک دے۔ یہودی لوگ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، ہم خدا کے لوگ اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں، اور خدا ہمیں فضل دیتا ہے۔ لیکن چاہے ہم 1 رکھیں روزہ، 2 رکھیں، 4 رکھیں، 10 رکھیں، 40 رکھیں، روزہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہونا چاہیے، جو کہ حقیقی روزہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں، اپنا امپریشن جمانے کے لیے نہیں، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ روزہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ روزہ صرف پوشیدگی میں، رازداری میں، جو کہ بھید ہو، جسے کوئی نہ سمجھ سکے اور نہ جان سکے۔ سو عزیزو، حاصل کلام یہ ہے کہ جو حقیقی روزہ ہے وہ یہی ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو، جس میں مکاری اور عیاری نہ ہو، اس میں پاکیزگی ہو، اس میں سچائی ہو، اس میں عاجزی اور انکساری ہو، اور اس میں ہم خدا کا مکاشفہ حاصل کریں، ہم خدا کی محبت پر غور کریں، اس کی ذات پر غور کریں۔ نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، بلکہ خدا کی فیلوشپ میں آیا جائے، خدا کے ساتھ اپنے جو ہمارے ریلیشن ہیں اس کو مضبوط کیا جائے، اسے بڑھایا جائے، اسے پروان چڑھایا جائے، تاکہ ہم حقیقی روزہ رکھ سکیں۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، خداوند یسوع کے پاک نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو نہایت ہی عظیم خدا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو زندہ اور مؤثر ہے، اور جب جب تو نے کلام کیا ہے، تیرے کلام کی قدرت نے ہمیں چھوا ہے، اور خداوند تیرے روح القدس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے خداوند، میں آج اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، خدا، میں ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور خداوند، میری یہ دعا ہے کہ اے خداوند، تیرے یہ تمام لوگ، ہم سب لوگ اے خدا، حقیقی طور پر روزے دار بن جائیں۔ اے خدا، ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی ریاکاری جاتی رہے اے خدا، اور سب کو فضل دے کہ پاکیزگی میں آ جائیں۔ اور خداوند، وہ روزہ جو تجھے پسند ہے، جو تیرے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے، جو حقیقی روزہ ہے، جو پوشیدگی میں ہے، جس کا اجر ہے خدا، ویسا روزہ رکھنے کا سب کو فضل دے اے خدا۔ خداوند، یہ کلام ہر ایک کی زندگی میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے۔ یہ سب کچھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاک جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔